खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम मुबारकबादियों में जो दूसरी मुबारकबादी है उसके ताल्लुक से सीखेंगे। आप जानते हैं कि हमने मुबारकबादियों पर एक सीरीज का आगाज किया है जिसमें हम पहले मुबारकबादी को जो पहली मुबारकबादी है उसको देख चुके हैं। आज हम दूसरी मुबारकबादी के बारे में सीखेंगे। इससे पेशतर कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलें, मेरी आप सबसे नहायत मोदबाना इल्तमास है कि जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन उस तक पहुंच सके। जब आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो आप अपनी बरकत को रोके नहीं बल्कि औरों तक इसको फॉरवर्ड करें ताकि वो भी खुदावंद के कलाम में से बरकत पा सके। आइए हम खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी जो आयत है हम चौथी आयत को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे, मुबारक है वो जो गमगीन है क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मैं लफ्ज मुबारक का आपको बताना चाहूंगा, इसका मतलब है खुशकिस्मत, लकी, खुशनसीब या ऐसा शख्स जो किसी भी काम में सरफराजी पाए, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जब हम इन मुबारकबादियों में से देखते हैं कि मसीह यस्सु ने कहा मुबारक है वो जो गमगीन है वो तसल्ली पाएंगे, क्योंकि मसीह यस्सु की दुरुस्त तालीम को समझना और इसको आगे फॉरवर्ड करना हम सब का फर्ज है ताकि हम इसके हकीकी मैनी को जान सकें कि मसीह यस्सु ने मुबारकबादियों में से गमगीन के ऊपर भी मुबारकबादी दी। इससे पेशतर कि हम इसको देखें, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गमों के मुख्तलिफ किस्म की नवीयत होती है और हर गम को जब हम उसके तलक से देखते हैं तो मैं चाहूंगा कि हम बाइबल में से देखें। पहले गम को हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका बाब 37 आयत मुबारक जो है वो 35वीं है। इस आयत में हम देखते हैं कि जब याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भेजा कि जा अपने भाइयों को देख कर आ कि वो क्या करते हैं, तो जब खुदा के कलाम में लिखा जब यूसुफ उनकी तरफ गया तो उन्होंने दूर से देखकर कहा कि आज जो ख्वाबों का देखने वाला है हमारी तरफ आ रहा है, आज हम इसके साथ कोई अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। और हम खुदा के कलाम में से देखते हैं उन्होंने मुकद्दस यूसुफ को पकड़ा, एक कुएं में डाल दिया। बाद में
ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اسماعیلیوں کا ایک ٹولہ جا رہا تھا. انہوں نے اپنے بھائی یوسف کو وہاں سے نکالا اور ان کے ہاتھ بیچ دیا اور وہ مصر کو لے گئے. لیکن بعد ازاں ان کے بھائیوں نے اپنے بھائی سے کینہ رکھتے ہوئے اس کی پوشاک جو یعقوب نے قبا اس کو دی تھی, انہوں نے وہ اس سے اتار لی اور ایک جانور کو ذبح کیا اور اس کا خون جو ہے اس پوشاک پر, اس قبا پر لگا کر اپنے باپ کے پاس لے گئے اور اس کو جا کے دکھایا کہ یہ پہچان, یہ تیرے بیٹے کی پوشاک ہے. اس نے جو ہی پوشاک کو دیکھا اور وہ زار زار رویا اور اس نے کہا میں بھی قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا. عزیزو, ایسے موقع پر کسی کو کہا جائے کہ مبارک ہو کیونکہ تم غمگین ہو اور تسلی پاؤ گے, بائبل میں اس قسم کی مبارکبادی جو ہے یا اس قسم کے الفاظ یوز کرنا بائبل کے منافی ہیں. ہم دوسرے غم کو دیکھتے ہیں. خروج کی کتاب باب 3 آیت 7 میں لکھا ہے کہ جب مصری اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کرتے اور بیگار میں وہ ان سے محنت کرواتے, فرعون کی طرف سے بلکہ یہ پروانہ جاری ہوا کہ جو لڑکا ان کا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو بیٹی ہے اسے زندہ رکھ چھوڑا جائے. اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں وہ ان پر ستم ظلم کی انتہا کر دیتے اور ان کو مارتے کوٹتے ستاتے. عزیزو, اگر ہم اس کنڈیشن میں, اس حالت میں کسی کو جا کے کہیں کہ مبارک ہے تو جو غمگین ہے, تو تسلی پائے گا, تو یہ بائبل کی تعلیم کے منافی ہے. ظلم و ستم کی بات ہو رہی ہے. ہم تیسرا غم دیکھتے ہیں بائبل میں, تیسرے غم کے بارے میں سیکھتے ہیں. پہلا سیموئیل باب 15 آیت 30. ہمیں یہاں پہ حنا نظر آتی ہے. اس کی سوتن فنیا اس کو تنگ کرتی, اس کو چڑھاتی اور وہ اس وجہ سے کھانا نہ کھاتی. اور بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے گھر میں گئی, ہیکل میں گئی اور وہاں پہ اس نے دلگیر ہو کر دعا کی. اور ایلی نے اس کو دیکھا اور پھر اس نے کہا خداوند یہ جو چاہتی ہے اس کے لیے کر. ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ کسی کے غم کے بارے میں اگر غم کے بارے میں جب وہ غمگین ہو اور اس کو ہم جا کے مبارک دیں تو یہ بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے. اور ہم جب ایک اور غم کو بائبل میں دیکھتے ہیں, ایوب کی کتاب میں باب 7 آیت 17 میں لکھا ہے جب اس کے سارے بیٹے مر گئے, اس کی تینوں بیٹیاں مر گئیں, اس کے سارے جانور مر گئے, اور وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس نے جب اس کو اس کے جسم پر زخم بنا دیے اور وہ جب ان زخموں کو کریدتا تھا, اس موقع پر اگر جا کے اس کو کہا جائے کہ تو مبارک ہے, تو غمگین ہے اور تو تسلی پائے گا, تو خیال رہے یہ بائبل کی تعلیم کے منافی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جو اپنے الہی معیار کو بیان کیا, کیونکہ وہ اعلیٰ ذات ہے, اس نے اس مبارک بادی کو جب اس نے لوگوں کو سنایا تو اس وقت وہ ایک پہاڑ پر تھا, اس لیے اس کو پہاڑی واز بھی کہا جاتا ہے.
اور وہ اپنا منہ کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، تسلی پائیں گے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے زبور 38 اور اس کی 18ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس لیے کہ میں اپنی بدی کو ظاہر کروں گا اور اپنا گناہ کے باعث غمگین رہوں گا۔ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد جو اسرائیل کا، جو پورے اسرائیل کا بادشاہ ہے، اس داؤد کی سب سے خوبصورتی یہ تھی کہ وہ خدا کے خلاف نہیں جاتا تھا، وہ کسی دیوی دیوتاؤں کی طرف نہیں لپکتا تھا، وہ یہوہ کو اپنا خدا مانتا، اور اس نے ساری عمر خداوند کے سامنے سر جھکائے رکھا۔ لیکن جب اس نے بتسبا کے حوالے سے جب اس سے گناہ سرزد ہوا تو یونتن نے اس سے کہا کہ تو نے گناہ کیا ہے، اور بعد ازاں جب اس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ میں گناہ کر چکا ہوں، وہ اپنے دل میں غمگین ہوا، اس نے اپنے شاہی لباس کو اتار دیا، غم کی کنڈیشن میں چلا گیا۔ ہائے میری جان، یہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ میں نے خدا کے خلاف جا کر گناہ کیا ہے۔ اور وہ جنگلوں میں، بیابانوں میں، بعد ازاں اس نے خداوند کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا، جیسا امثال کی کتاب اس کا باب 28 اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپائے گا وہ کامیاب نہ ہوگا، اور جو اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا تو خداوند کی رحمت اس پر رہے گی۔ داؤد بادشاہ نے اپنے گناہ کو چھپایا نہیں، بلکہ وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اور وہ غم کرتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے کہ ہائے میری جان، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ وہ پشیمان ہے۔ خدا کے کلام میں 32 زبور میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جس کے گناہ تو حساب میں نہیں لاتا۔ یہ وہ الہی خداوند یسوع مسیح کا معیار ہے کہ اس نے مبارک اس شخص کو کہا جو غمگین ہے، اور وہ تسلی پائے گا۔ کس لیے غمگین ہے؟ اپنے گناہوں کے بارے میں۔ جب اس نے اقرار کیا اور خدا نے اسے بحال کر دیا۔ جو اپنے غموں پر پشیمان ہوتا ہے، جو اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، جو غمگین ہوتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہم خداوند کے کلام میں سے لوکا کی معرفت لکھا گیا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا باب 22 اور 62ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں پہ کیسے واقعہ کو دیکھتے ہیں، ہمیں یہاں پہ شمعون نظر آتا ہے۔ جب مسیح یسوع ابھی پکڑوایا نہیں گیا تھا، تو جب سارے شاگرد مسیح یسوع کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے اقرار کیا، خالی پترس نے نہیں کہا تھا، سب شاگردوں نے کہا اگر تیرے ساتھ ہمیں مرنا بھی پڑے تو ہم تیار ہیں۔ لیکن بعد ازاں پترس آگے آیا اور اس نے مسیح یسوع سے کہا کہ اگر مجھے تیرے ساتھ مرنا پڑا تو میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، مسیح یسوع نے کہا مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔
اور جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں، اس میں خدا کے کلام میں لکھا ہے جب پترس نے تیسری دفعہ یسوع مسیح ناصری کا انکار کیا تو مرغ نے بانگ دی، پربھو یسوع نے شمعون کی طرف دیکھا اور شمعون کو یاد آیا۔ ہم جب 62ویں آیت کو اس میں سے دیکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے اس چیز کا اقرار کیا کہ مجھے مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اور میں نے یہ کیا کر دیا کہ میں نے زندگی کے مالک کا انکار کر دیا۔ اور وہ باہر جا کے غم کی کنڈیشن کو دیکھے وہ زار زار رویا۔ اس نے اقرار کیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے گناہ کو چھپایا نہیں بلکہ اقرار کیا اور غمگین ہوا۔ اپنے گناہوں کے سبب سے وہ غمگین ہوا۔ اسی لیے مسیح یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، وہ تسلی پائیں گے۔ شمعون نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اس نے انکار نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح جو بشریت میں خدا ہے اپنے الہی معیار کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک اس شخص کو بائبل میں کہا گیا جو اپنے گناہوں پر غمگین ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے اور جب وہ خداوند سے معافی مانگتا ہے اور خداوند اسے بحال کرتا ہے، اس لیے پربھو یسوع نے کہا کہ وہ تسلی پائیں گے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے متی رسول کی انجیل اس کا باب 27 اور 3 سے 5 آیت کو ہم جب دیکھتے ہیں، ہمیں یہودا اسکریوتی نظر آتا ہے۔ جب اس نے جان لیا کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ ہیکل میں گیا اور اس نے وہ جو پیسے تھے ان کو ریٹرن کیے بلکہ ہیکل میں پھینک دیے اور اس نے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اور بعد ازاں اس نے ایک درخت کے ساتھ لٹک کر اپنی جان کا بلیدان کر دیا۔ خیال رہے اگر یہودا اسکریوتی میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے چرنوں میں آ جاتا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا، تو خداوند یسوع مسیح کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے، اس نے کہا تمہارے گناہ چاہے کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو جائیں، میرے خون میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ اس کو دھو کر نیا کر دیتا ہے۔ یہ واحد وہ شخص ہے جس نے اپنے گناہ کو محسوس تو کیا لیکن اقرار نہ کیا۔ سو عزیزو، ہم خداوند میں اس آیت کو جو ہم میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو غمگین ہے وہ تسلی پائیں گے، در حقیقت اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے خداوند کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جب ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے خالی کر دیتے ہیں اور جب وہ ہمیں اپنے روح سے، روح القدس سے بھر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو غمگین ہے وہ تسلی پائیں گے۔ خداوند آپ کو اس زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔